अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आइए आज ज़मीर की किस्त नंबर 4 वॉइस ओवर के साथ पढ़ते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। उस रात उसके लिए सोना मुश्किल था। कल का दिन उसके लिए क्या दर्द लिए खड़ा था, वो नहीं जानती थी। उसके पाँव जल रहे थे। सारी रात वो अपने बिस्तर पर आराम ही ना कर सकी। कमरे के चक्कर लगाते हुए कई घंटे गुजर गए। तकिए पे सर रखा तो सांस लेना मुश्किल हो गया। उसने अपने बेटे को बिस्तर पर सोते हुए देखा तो बैठ गई। जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत हमारा खौफ बन जाती है, कहीं उसे खो ना दें। मोहब्बत आपका डर बन जाती है। आपको डर लगता है कि कहीं उसे कोई तकलीफ़ ना हो। आमना जानती थी कि ज़मीर उसकी कमज़ोरी है, उसे आज की तरह दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। हो सकता है कि वो हमज़ा की शादी पर मजबूर हो जाए। यहाँ रहना अब नाकाबिले बर्दाश्त था। मैं क्या करूँ? वो इसके बारे में सोच सोच कर थक गई थी। वो खामोशी से बाहर निकल गई। इस घर में औरत को मोबाइल फ़ोन रखने की इजाज़त नहीं थी। वो गेस्ट रूम में चली गई। PTCL से उसने अपने भाइयों को फ़ोन किया। वो बुरी तरह कांप रही थी। प्लीज़ कॉल उठाएं। वो खौफज़दा थी। कॉल उठाओ प्लीज़। किसी ने आखिरकार कॉल उठा ली। हेलो, कौन? मैं हूँ आमिना। भाभी भाई कहाँ हैं? मेरी मदद करें। कौन आमना? उसकी भाभी ने कहा। आमना ये सुन के हैरान हुई। भाभी, ये मजाक नहीं है, मैं संजीदा हूँ। प्लीज़ मुझे भाइयों से बात करने दो, मेरे पास वक्त नहीं है। हमज़ा। इससे पहले कि आमना ऐसे कुछ कहती, उसकी भाभी ने कहा, तुम हमारे लिए मर गई हो। आमना का दिल थोड़ी देर के लिए रुक गया। खून के रिश्ते कभी नहीं मरते भाभी, जब लालची हो जाते हैं ना तो मर जाते हैं। मैं लालची नहीं हूँ भाभी। मेरी आपसे गुजारिश है कि मुझे हामिद से बात करने दें। उन्हें बताएं कि मुझे उनकी ज़रूरत है। वो रोने लगी। ज़रूरत है? हाँ, अब तुम्हें भाइयों की ज़रूरत है। जब तुम्हारे भाइयों को पैसों की ज़रूरत थी तो तुमने क्या किया था? उन्होंने मुझे धोखा दिया। मैं सिर्फ नाराज़ थी, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं है कि वो मेरे भाई नहीं हैं। भाभी ने कॉल काट दी। आमना रो पड़ी। उसे किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी। वो सोफे के पीछे छुप गई। ये हमज़ा था। उसने कॉल डायल की। वो इसे साफ सुन सकती थी। हाँ, ये मेरी गलती थी। मुझे आज उससे शादी कर लेनी चाहिए थी। पता नहीं मैंने उसे क्यों वक्त दे दिया। ठीक है, तुम दूसरे दोस्तों के साथ आओ। सुबह सवेरे मैं उससे निकाह कर लूँगा। सुबह सवेरे? आमना की आंखें अश्कबार थीं। अब क्या करे? वो पागल हो रही थी। उसने अपने मुंह पर मजबूती से हाथ रखा कि कोई शोर ना हो। हमज़ा ने लाइट ऑफ की और चला गया। उसने खुद को संभाला और PTCL की तरफ आई। उसने भाइयों के मोबाइल नंबर पर दोबारा कोशिश की, लेकिन वो ब्लॉक कर दिए गए थे। उन्होंने मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया। उसके गालों पे आंसू गिरने लगे। हमज़ा ठीक कह रहा था। मुझे क्या मिला? वो रो पड़ी। आपके ख्याल में क्या आमना गलत थी? वो सिर्फ 18 साल की थी जब उसकी शादी हारिस से हुई थी, और नौजवान उम्र में इस मरहले में हसास होती हैं। वो भी ऐसी ही थी। उसने पहले हारिस से जुदाई का दर्द सहा, फिर अपने वालिदैन का, अब भाइयों का। ये कम न था। वो अपने कमरे में चली गई। ये देर रात थी। क्या मैं अब घर छोड़ दूँ? लेकिन मैं कहाँ जाऊँगी? बहुत से सवालात उसे परेशान करने लगे। वो जायदाद के लिए पागल हैं। वो मुझे मार सकते हैं या ज़मीर को। नहीं, मेरा बच्चा इतना मासूम है। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? मैं इस तरह नहीं बैठ सकती। मुझे कुछ करना होगा। ज़्यादातर ख़वातीन घर पर ही रहती हैं और मर्द पर इन्हिसार करती हैं। वो ख़ानदान के मर्द के बगैर कभी घर से बाहर नहीं निकलती। इन्हें काम करने और अकेले बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती। आमना का भी यही हाल था। उसने खामोशी से अपना बैग पैक किया, खिड़की से बाहर देखा। उसने आहिस्ता से ज़मीर को उठाया। वो नहीं चाहती थी कि वह जागे। वो आहिस्ता आहिस्ता चुपके से बाहर निकली। उसने दरवाज़ा खोल दिया। गेट शोर करने लग गया।
قسمت، وہ جانتی تھی کہ کوئی گیٹ کھولنے کی آواز سن لے گا، لیکن اس نے دعا کی کہ کوئی نہ سنے۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی، اسے پسینہ آ رہا تھا، اس کی ٹانگیں خوف سے کانپ رہی تھیں۔ اب میں کیا کروں، اس نے سوچا۔ وہ گیٹ کے سامنے انتظار کر رہی تھی۔ حمزہ کے کمرے کی لائٹ جل گئی۔ اب کیا کروں یا اللہ، اس نے اپنے اعصاب کھو دیے۔ آمنہ مت سوچو، بس دوڑو آمنہ دوڑو، اس نے خود سے بات کی۔ وہ پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر گلی میں تیزی سے بھاگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہے، وہ صرف یہ جانتی تھی کہ اسے بھاگنا ہے، درد سے بھاگنا ہے، اسے حمزہ سے بھاگنا ہے۔ ضمیر اس کے بھاگنے کی وجہ سے رونے لگا، اس کا سانس پھولنے لگا۔ یا اللہ میری مدد فرما، اس نے کہا۔ اس نے ایک مسجد دیکھی، اس کے سامنے ایک درخت تھا۔ اس نے خود کو اس کے پیچھے چھپا لیا اور ضمیر کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ ضمیر زور زور سے رو رہا تھا۔ اے میرے بچے، پلیز رونا بند کر دو۔ اس کے ہاتھ الجھن سے کانپ رہے تھے۔ ضمیر پلیز، اس نے اسے گلے لگایا۔ ضمیر نے رونا بند کر دیا، لیکن اچانک اس نے قدموں کی آواز سنی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ حمزہ ہوگا۔ اس میں حرکت کرنے اور دیکھنے کی بھی ہمت نہ تھی۔ وہ خاموشی سے درخت کے پیچھے چھپ کے بیٹھی رہی۔ اس نے ضمیر کو گلے لگایا اور ڈر گئی۔ میں جانتی ہوں کہ حمزہ مجھے مار دے گا۔ اس کے گال پر آنسو گر رہے تھے۔ مضبوطی سے آنکھیں بند کر کے بیٹھی رہی۔ ہاں، وہ حمزہ ہی تھا۔ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ وہ بے بس تھا، کیونکہ اس وقت وہ کسی سے آمنہ کے بارے میں نہیں پوچھ سکتا تھا۔ عورت کو گھر کی عزت سمجھا جاتا ہے، اگر وہ اس کے بارے میں پوچھے گا تو لوگ بھی پوچھیں گے۔ کیا اور کیسے ہوا؟ یہ ان کے لیے ذلت کا باعث ہوگا۔ آمنہ نے ہمت جمع کی۔ اس نے اسے درخت کے کنارے سے دیکھا۔ حمزہ خاموشی سے اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں بندوق پکڑی ہوئی تھی۔ بندوق دیکھتے ہی اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ آمنہ بہت خوفزدہ ہو گئی۔ وہ دیکھ سکتی تھی کہ وہ چیزوں کو غصے سے لات مار رہا تھا۔ وہ وہاں انتظار کرتی رہی، لیکن حمزہ انتہا کا شور مچا رہا تھا۔ وہ مزید ڈر گئی۔ یہ شور ضمیر کو بھی تو جگا سکتا تھا۔ اس نے ضمیر کے کانوں کے قریب ہاتھ رکھے جب تک کہ اسے اذان کی آواز آنے لگی۔ حمزہ کو معلوم تھا کہ نمازی آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس نے اپنی بندوق چھپا لی اور پھر غصے سے گرج کر گلی میں خالی بوتل پر زور سے لات ماری۔ آمنہ بہت ڈر گئی۔ حمزہ دور چلا گیا۔ وہ دھیرے دھیرے وہاں سے نکلی۔ ضمیر غصے میں تھا۔ وہ بچپن سے ہی جانتا تھا کہ اس کی ماں اسے بہت سی باتیں چھپا رہی ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ امی مجھے سب کچھ بتا دیں؟ وہ سوچنے لگا۔ اس کے گال غصے سے جل رہے تھے۔ آمنہ، جیسے ہی اس کی ساس بولی، آمنہ ماضی کے سمندر سے باہر نکل آئی۔ تم گھر چلی گئی، تم ہمارا وارث اپنے ساتھ لے گئی۔ کیا تھا اگر تم حمزہ سے شادی کر لیتی؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم نے ضمیر کو نہیں بتایا کہ ہم نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ آمنہ، مجھے معاف کر دو پلیز آمنہ۔ آمنہ پریشان تھی۔ اگر میں نے ایسا نہ کیا ہوتا تو ہم دونوں کو ہی قتل کر دیتے۔ پتہ نہیں کیوں جب آپ مضبوط و جوان ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کا موازنہ نہیں کر سکتا، اور جب وقت گزر جاتا ہے آپ کمزور پڑ جاتے ہیں اور اپنے برے اعمال پر پچھتانے لگتے ہیں اور اپنی غلطیوں کا احساس کرنے لگتے ہیں۔ دیکھو اللہ نے کیسے ہمیں سزا دی۔ ضمیر کے بعد اس گھرانے میں کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوا، تمام بیٹیاں صرف بیٹیاں۔ حمزہ کو بھی فالج ہو گیا۔ وہ رو پڑی۔ اب وہ نہ زندوں میں ہے نہ مردوں میں۔ آمنہ یہ سن کر حیران ہوئی۔ پہلے تو میں گھر کے معاملات دیکھ رہی تھی، لیکن اب میں نہیں کر سکتی۔ حمزہ کے بارے میں یہ سن کر آمنہ چونک گئی، لیکن دکھانا نہیں چاہتی تھی۔ ضمیر باہر میرا انتظار کر رہا ہے، آمنہ نے کہا۔ آمنہ، میں تم سے التجا کرتی ہوں، ہمیں معاف کر دو، یہاں واپس آ جاؤ۔ اگر میں مر گئی تو یہ سب کون دیکھے گا؟ کیا آپ کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ انہیں بتائیں کہ عورت کس طرح جدوجہد کرتی ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو کھو دیا تھا، یہ مقدر تھا۔ آپ نے مجھے میرا گھر ہی میری جائیداد سے محروم کر دیا۔ میرا ضمیر یتیم تھا، لیکن آپ نے اسے تمام رشتہ داروں سے محروم کر دیا۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں چھوڑا، اور میرا نمبر اللہ جانے آپ کو کہاں سے ملا، اور میں جانتی تھی کہ مجھے بلانے میں بھی آپ کا کوئی نہ کوئی مفاد ہو سکتا ہے، اور دیکھا میں صحیح تھی۔ سب بدل سکتے ہیں لیکن آپ نہیں۔ اللہ بڑا مہربان ہے، وہ معاف کر دے، لیکن اگر آپ کسی اور کو تکلیف پہنچائیں اور وہ آدمی آپ کو معاف نہ کرے
تو پھر یہ سوچنے کی بات ہے، اگر آمنہ کی سانس جانتی تھی کہ آمنہ کبھی یہاں نہیں آئے گی، اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ ٹھیک ہے آمنہ، میں جانتی ہوں تم مجھے کبھی معاف نہیں کرو گی، مجھے معاف مت کرنا، لیکن آمنہ جانے ہی والی تھی کہ وہ رک گئی۔ میں آج یا کل مر جاؤں گی، تم چاہو تو میری آخری خواہش پوری کر دینا، صرف ضمیر سے کہنا کہ وہ میری میت کو کندھا دے دے۔ آمنہ خاموشی سے یہ سب سن کر باہر نکل گئی۔ اس کا دل پگھلنے لگا، اس کی ساس کے آخری الفاظ اس کے دل کو نرم کر رہے تھے۔ یہ واضح تھا کہ صرف اس کی ساس نے اسے ملنے کے لیے بلایا تھا، اور وہ یہ چاہتی تھی کہ ضمیر گھر کے معاملات کو سنبھال لے۔ باہر نکلتے ہی اس نے زمل کو دیکھا، وہ سمجھ گئی کہ زمل ان کی باتیں سن رہی تھی۔ زمل زوالوں میں الجھی ہوئی تھی۔ زمل نے آمنہ کو دیکھتے ہی نظریں نیچے کر لیں۔ آمنہ نے گیٹ کھولا، ضمیر کے پاس آئی۔ چلو ضمیر، آمنہ نے کہا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ضمیر ماں سے کتنا ناراض تھا، لیکن جب وہ اپنی ماں کو دیکھتا تھا تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ ضمیر کبھی نہیں جانتا تھا کہ ایسا کیوں ہوتا تھا۔ ضمیر کو بہت سی شکایتیں تھیں، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں کچھ غلط نہیں کر سکتی۔ ضمیر اس کی ماں گھر میں داخل ہوئے۔ ماں، اس نے کہا۔ آمنہ جانتی تھی ضمیر کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ میری طرف دیکھیں نا ماں، اس نے کہا۔ آمنہ نے اب ہمت نہیں تھی، جیسے وہ ٹوٹ سی گئی تھی۔ آمنہ اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی، اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ ضمیر بولو، کیا بات ہے؟ مجھے بہت کام ہے۔ وہ اپنا عبایا سیٹ کرنے لگی۔ اس نے آمنہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے بستر پر بٹھایا۔ آمنہ کی آنکھوں کے کونوں پہ آنسو نکل رہے تھے۔ ماما آپ رو رہی ہیں؟ ضمیر بے چین ہو گیا۔ ضمیر نے اپنی ماں کو بازوؤں میں لیا۔ آمنہ نے ضمیر کو گلے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں آپ پہ بھروسہ کرتا ہوں ماما، میں جانتا ہوں آپ کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا، ماما پلیز مت روئیں، آپ مجھے بتانا نہیں چاہتی ہیں تو مت بتائیں، میں نہیں پوچھوں گا۔ آمنہ نے اپنے بیٹے کا ہاتھ چوما۔ نہیں بیٹا، تم غلط نہیں، آمنہ نے کہا۔ آمنہ نے اپنا دوپٹہ درست کیا۔ تمہیں پوچھنے کا حق ہے ضمیر، کچھ چیزیں ہمیشہ کے لیے زندگی کا ناسور بن جاتی ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ تم میری طرح جلو ضمیر، کبھی کبھی کچھ نہ جاننا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اس کے لیے بتانا آسان نہیں تھا۔ ضمیر ماں کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ تم کیوں بھاگی تھی ماں؟ اور حمزہ چاچو، کیا وہ آپ سے شادی کرنا چاہتے تھے؟ میں بہت چھوٹی تھی اس وقت، میں صرف اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، میں نے بھاگنا ہی درست سمجھا، میں کمزور تھی اور کوئی میرے ساتھ نہیں کھڑا تھا۔ آمنہ نے ضمیر کو نہیں بتایا کہ اصل میں کیا ہوا تھا۔ ضمیر اور آمنہ کچھ دیر خاموش رہے۔ ضمیر بہت پریشان تھا، اس کے دل پہ بوجھ تھا۔ ضمیر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آمنہ بستر پہ لیٹی آنکھیں آنسوؤں سے نم ہو گئی تھی۔ وہ ضمیر کو بازوؤں میں پکڑے بس ٹائم پر بیٹھی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ اس کا گلا خشک تھا، اس نے کچھ کھایا ہوا بھی نہیں تھا، نہ پانی کا قطرہ پیا تھا۔ ضمیر بھی بھوکا تھا، سب اسے گھور رہے تھے کیونکہ وہ اکیلے باہر جانے کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ وہ آدمیوں کی بھیڑیوں میں موجود تھی۔ اس نے ایک یتیم خانے کا اشتہار دیکھا، اسے ایک اشارہ ملا۔ وہ مردوں کی اپنی طرف گھورتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اس کی نیلی آنکھیں، سفید رنگت، سب اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ بے چینی محسوس کر رہی تھی، پھر بھی وہ بہت ڈری ہوئی تھی، اسے پسینہ آ رہا تھا۔ وہ کھڑی ہوئی چھوٹے چھوٹے قدم لیے اور وہاں رکشہ دیکھنے لگی، لیکن اچانک اس نے حمزہ کو وہاں دیکھا۔ وہ اب بھی اسے تلاش کر رہا تھا۔ اس کا سانس جیسے رک گیا، جیسے اس کا گلا کوئی گھونٹ رہا ہو۔ اس نے قریب ہی ایک جنرل سٹور نظر آیا۔ وہ چھپنے کے لیے جنرل سٹور کی طرف داخل ہوئی، اپنا چہرہ چھپا لیا۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ دکاندار بھی اسے دیکھنے لگا۔ کوئی مسئلہ ہے بی بی؟ اس نے کہا۔ نہیں، وہ آمنہ نے اپنی سانسوں کو بحال کیا۔ اصل میں مجھے ایک رکشہ چاہیے، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا۔ قریب ہی تو ہے، آپ وہاں چلی جائیں آسانی سے، دکاندار نے کہا۔ ہاں میں جانتی ہوں، لیکن مجھے چکر آ رہا ہے، کیا آپ اسے میرے یہاں گیٹ تک لے کر آ سکتے ہیں؟ میں شکر گزار ہوں گی، اس نے کہا۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں میڈم، کیا آپ کو کوئی جوس وغیرہ چاہیے؟ آمنہ ڈر گئی، اس نے چہرہ پوری طرح ڈھانپ لیا۔ اسی دوران اس نے ایک لڑکے کو رکشہ لانے کے لیے بھیجا۔ آمنہ نے ضمیر کے لیے کچھ چیزیں خریدی اور وہ خود کچھ بھی نہیں لے سکتی تھی تاکہ اسے کوئی پہچان نہ لے۔ اسے نقاب ہٹانا پڑتا۔ اسے شدید تناؤ اور بھوک کا سامنا تھا۔ درد کے ساتھ مل کر اس کا بی پی بھی بہت کم ہو رہا تھا۔ رکشہ پہنچ گیا، وہ اس پہ چڑھ گئی اور رکشہ چلنے لگا۔ اس نے رکشے والے کو کہا کہ اسے یتیم خانے لے جائے۔ وہ اتنی تھکی ہوئی تھی کہ اس کے اعصاب جواب دے رہے تھے۔ اس نے پیچھے دیکھا، حمزہ وہاں نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ اس نے بار بار پیچھے مڑ کے دیکھا۔ جیسے ہی وہ یتیم خانے کے دروازے پہ پہنچی، وہ مشکل سے نیچے اتری۔ اس کا سر ہل رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کوئی اس کی طرف بھاگ کر آ رہا ہے۔ کچھ دیر دھندلا ہو رہا، آخر کار اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ ایک عورت نے فوراً ضمیر کو گرتے ہوئے پکڑا۔ وہ اب اس کی باہوں میں تھی۔
وہ اسے ساری زندگی پکڑ سکتا تھا، کاش اسے اجازت ہوتی تو وہ کسی کو نہ سن رہا تھا۔ اس نے آمنہ کو گرنے نہیں دیا، اس نے اپنے مضبوط بازوؤں میں سے